This is amendment of Article 243. मैं तर्जुमा भी करूँगा अपने भाइयों के लिए। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम वट एवर इज़ मैंशनड इन द लॉ वो ओहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज़ बिन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। उनका ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल कि आपको उन खिदमात के सिले में कौम ने इस एज़ाज़ से नवाजा कि आप फील्ड मार्शल कहलाएंगे, उसकी बाबत ये वजाहत कर दी गई है। और साथ में कह दिया गया है कि उस टाइटल को भी आपने क्योंकि प्रोटेक्शन देनी है आइनी, तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है। अब सर पाकिस्तान की जोग्राफिए में कोई आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनके दीगर मसाइल हैं। वो बार बार कहते थे जी हमें कैबिनेट साइज़ थोड़ा सा बेहतर कर दें क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलता, महकमे बहुत ज़्यादा हैं और क्वालिटी की गवर्नेंस नहीं होती। सिंध ने भी सर ये शिकायत की कि उनका भी नंबर ऑफ़ MPs के हिसाब से महकमे ज़्यादा हैं, वजारतें कम हैं। इसलिए देखें खैबर पख्तूनख्वा का भी इशू होगा। मासूआ पंजाब का ये था सर, उस 11 को बहुत सोच समझ के तजवीज़ ले कर आए हैं। ये सब तजावीज़ हैं सर, ये बिल की शक्ल में आई हैं। पास करने का, रिजेक्ट करने का इख्तियार इस मुवक्कर ऐवान का है। आप 2/3 से पास करेंगे ये आइन का हिस्सा बनेगा, आप नहीं करेंगे ये बिल की सूरत में वैसे ही वापस हो जाएगा। सर वो 13% किया है। एडवाइज़र्स पहले 5 की इजाज़त थी, सर नई जहते हैं, बहुत टेक्निकल एरियाज़ है, AI आ गई है, डिजिटल रिफॉर्मेशन हो गई है, इकॉनमी के कई कंटूर्स बदले हैं। हुकूमतों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो थोड़ा इसको स्ट्रेच करें। इसमें हमारे दोस्तों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसको बहुत थोड़ा आप करें। बाकी दीगर दोस्तों से भी मुशावरत की, सबका ख्याल था कि बहुत ज़्यादा ना 5 से 7 पे लेके गए हैं, एंड दैट्स ऑल। ये भी तजवीज़ है सर। इसी तरह 243 के बारे में बड़ी डिबेट हुई है मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी कि पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। सर उसमें इबहाम को दूर करने के लिए मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं वो रेलिवेंट क्लॉज जो है उसका मुतालिया कर दूं ताकि कोई चीज़ ये ना हो कि ये समझ नहीं आई और इसका हमें पता नहीं चला। ये है सर सर्विसेज के बारे में। इसमें सर तब्दीली की क्यों ज़रूरत पेश आई? जनाब चेयरमैन, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में अपना ख़ास फ़ज़ल किया और हमेशा से रहा है, लेकिन उसकी रहमतों की जो बरसात और उसके फ़ज़ल करम का जो आलम हमने मई 2025 में देखा, उस पे सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा के भारत ने एक ढोंग रचा के पाकिस्तान की इलाकाई सलामती को वायलेट करने की कोशिश की, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की। और फिर जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया अफवाज पाकिस्तान ने, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक के ममालिक हैं, चाहे वो इस रीजन में बसने वाले दीगर लोग हैं। जनाब चेयरमैन, जब स्ट्रेटिजिक चीज़ों की बात होती है तो मेरे ख़्याल में हमें बहुत एहतियात के साथ बातें करना चाहिए। और मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से कि इस सारी स्कीम को पहले पढ़ के समझ के इस पर ज़रूर बहस भी करें, इसको डिस्कस भी करें, लेकिन इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार और सालमियत का अंसर ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखिएगा। जिन जवानों ने शहादतें दी हैं और जिन जवानों ने ये जंग जीत के दी है और जिन कमांडरों ने इसको लीड किया है, वो कौमी हीरो हैं। हमें उनकी इज़्ज़त और वक़ार का एहसास है। अब जो नए ज़माने की जो जहतें हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कोई सस्पेंस नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहली बात तो ये है सर कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था, कमांडर इन चीफ ही हम कहते थे। जो मिलिट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वही लीड करते थे डिफेंस फोर्सेस को। फिर हमने
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائے اور اس کے چیئرمین ایک مقرر کیے۔ اب تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، رینک ہے، وہ اپوائنٹمنٹ ایز سچ نہیں ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق آن دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم واٹ ایور از مینشنڈ ان دا لا وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں unless until he has been granted extension by the competent authority۔ وہ وضاحت اس میں موجود ہے، لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے، اس کی بابت یہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ پروٹیکشن دینی ہے آئینی، تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ سر دس از امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243۔ میں ترجمہ بھی کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے، جو میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسلیٹڈ ویسے آ گیا ہوگا۔ In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces۔ جو میں نے کہا جو اوریجنل اسکیم ہے اور یہ دنیا کے بے تحاشا ممالک میں رائج ہے، وہ آ جائیں گے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفینس فورسز ہوں گے، دا چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی۔ اس کے ساتھ سر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے سیلریز الاؤنسز کی ڈٹرمنیشن وہیں سے ہوگی، وہ پہلے بھی وہی ہے۔ اب جو نئی کلازز ڈالی گئی ہیں وہ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں جی۔ 5 کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 4 the office of chairman joint chief of staff committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025۔ جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں سر وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کے مدت ملازمت جب انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا۔ ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں، لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفینس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے۔ یہ تجویز ہے۔ تجویز یہ ہے کلاس 6 میں that the Prime Minister shall on the recommendation of Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces appoint the Commander of National Strategic Command from members of Pakistan Army and shall also determine his salaries۔ یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے فنکشنز میں سے ایک یہ بھی فنکشن ہے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے سر، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے دفاعی کیپیبلٹیز ہیں، میزائل سسٹم ہے، دیگر کیپیبلٹیز ہیں، نیوکلیر کیپیبلٹیز، اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے۔ where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے۔ کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے، اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے۔ آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے، لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ 9 میں ہے the provisions of article 248 as applicable to president shall mutatis mutandis apply to field marshal, marshal of air force and admiral of fleet۔ جو میں نے بات کی ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی، اس نے اس ملک کی خدمت میں
ایک جنگ جیتی، ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی، قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا، تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں، یہ اس ایوان کا اختیار ہے۔ یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں، جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے۔ سر آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state، کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these three forces۔ تو سر یہ ساری وہ بات تھی، آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی، سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی، کیبنٹ کی بات ہو گئی، 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے، ملک کی عزت وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے۔ سر دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی، دو چیزیں اور ہیں، ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی، وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا۔ دوسرا ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے دو بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے، جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے۔ بہرکیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں۔ ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں، اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے، جو ان کا ایک رواج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا، اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے ہیں، آبادی کم ہے، تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے، وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام، جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان، اور سندھی بھائیوں کا سندھ اور پنجابیوں کا پنجاب ہے، تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ۔ سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں۔ میں سر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر تحمل کے ساتھ یہ بات سنی۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی، کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں، آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں، یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا۔ فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔